360 में पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड सतह पर, नई पाबंदियां लागू। बाइडेन इंतजामिया और चीन के पहले इजलास में तल्खी और अमेरिका का चीन पर वैक्सीन डिप्लोमेसी का इल्जाम। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच ताल्लुकात किस सिमत जा रहे हैं? और खैबर पख्तूनख्वा में ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए खवातीन की सलाहियतें और रोजगार के मौके बढ़ाने की उम्मीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम अब्बासी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,660 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आलमी वबा के शिकार मज़ीद 20 मरीज़ दम तोड़ गए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पाकिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 6,30,400 से ज़्यादा हो गई है। इससे पहले मुल्क के वज़ीर आज़म और खातून अव्वल में कोरोना की तशख़ीस के बाद दोनों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव के पेश नज़र पाबंदियों में इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से निपटने के लिए क्या इक़दाम ले रही है और इस ताज़ा सूरत हाल पर अवाम का क्या रद्द अमल है, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे साथी नज़रुल इस्लाम। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर को पहली और दूसरी लहर की निस्बत ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में नए केसेस सामने आ रहे हैं। अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो हाल ही में एक दिन में 744 केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से हुकूमत ने 12 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियाँ बंद, जबकि मज़ार, शादी हॉल, सिनेमा हॉल्स, इंडोर डाइनिंग्स के अलावा तालीमी इदारों में वक्त से पहले मौसम बहार की छुट्टियां भी दे दी गई हैं। इस्लामाबाद में हुकाम का कहना है कि यूके वेरिएंट के अलावा साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीम ज़िया का कहना है कि हस्पतालों पर मरीज़ों का बोझ बढ़ गया है और बाज़ मकामात से बेड नहीं मिलने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर के बावजूद आम दिनों में शहरी बहुत कम तादाद में इन पर अमल पैरा नज़र आते हैं। डॉक्टर ज़हीम ज़िया का कहना है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 2 अरब 20 करोड़ लोगों को पीने के साफ़ पानी तक रसाई हासिल नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पानी की फरहमी के इसी बहरान की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हर साल आज के दिन यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इस मरतबा वर्ल्ड वाटर डे का मौजू है कि पानी की दस्तयाबी लोगों के लिए क्या मायने रखती है और इस अहम वसीले को कैसे बचाया जाए। आलमी सतह पर पानी की किल्लत की वजह बढ़ती हुई दुनिया की आबादी, ज़रूरी और सनती ज़रूरियात के लिए पानी की तलब में इजाफा और माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज दुनिया भर में हर 3 में से 1 शख्स के पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं, जबकि माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज पानी के ज़राए और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करने से हर साल 3,60,000 से ज़्यादा बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक 2040 तक आलमी सतह पर पानी की तलब में 50% इजाफा हो सकता है। और पानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी एक अहम ज़रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पानी की किल्लत से मुताल्लिक़ दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो दिलाने के लिए सन 1993 में वर्ल्ड वाटर डे का आगाज़ किया था। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान में पानी के वसाइल की सूरत हाल का। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 मुल्कों में होता है जहाँ घरों में साफ़ पानी की दस्तयाबी सबसे कम है। अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ रिहायशी पीने के साफ़ पानी की फरहमी से मुताल्लिक़ कब से शिकायत कर रहे हैं। ये शहरी लाहौर में लगे 573 वाटर फ़िल्टर प्लांट्स पे इन्हिसार करते हैं, जबकि शहर में पानी की फरहमी के ज़िम्मेदार इदारे वासा के मुताबिक अगर घरेलू पाइपलाइन या टैंकी जंग आलूद ना हो तो शहरी अपने घर के नलके से बेफिक्र होकर पानी पी सकते हैं। लाहौर में पानी के मेयार की जांच पड़ताल के लिए वासा क्या कर रहा है, लाहौर से समन खान की रिपोर्ट।
واسا لاہور کی لیبارٹری میں شہر کے مختلف علاقوں کا پانی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ شہر کو پانی فراہم کرنے والے 596 ٹیوب ویل سے پانی کے نمونے مستقل بنیادوں کے علاوہ لوگوں کی شکایات کی بنا پر بھی یہاں لائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے شہر میں 2 موبائل لیب اور ایک سیمپلنگ وہیکل موجود ہے۔ ہمارے جو ٹیوبویلس ہیں ان کا ہمارا اینولی ہم انہیں چیک کرتے ہیں، کیونکہ کیمیکلی پیرامیٹرز میں چینج نہیں آتا ایک دم سے۔ واسا لیبارٹری ISO کے بین الاقوامی معیار کے مطابق منظور شدہ ہے اور روزانہ پانی کے 35 مختلف نمونے ٹیسٹ کرنے کی پابند ہے۔ اس سے پہلے واسا نجی اداروں پر انحصار کر رہا تھا، جس سے حکام کے بقول نقصان ہوا۔ مختلف لیب سیمپل لے لیتی تھی، ہمارے پاس خود کیپیسٹی نہیں تھی آرسینک چیک کرنے کی۔ اس میں یہ ہوا مختلف لیبس میں غلط رپورٹنگ کر دی، تو اس کے بعد پھر ہم نے پنجاب یونیورسٹی والوں سے رابطہ کیا، پھر جو میکسیمم 50 ملی گرام پر لیٹر، زیادہ نہیں تھا۔ شہر کے تمام ٹیوب ویلز کے پانی کو جراثیم سے محفوظ بنانے کے لیے کلورین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کی نظر میں لاہور کے بعض علاقوں کا پانی پینے کے لیے محفوظ نہیں۔ دریائے راوی لاہور کے شہریوں کے لیے زیر زمین پانی ریچارج کرنے کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس میں بھی لاہور کی 13 بڑی ڈرینز کا فضلہ کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کے بغیر ہی آ گرتا ہے، جو اپنے ساتھ زہریلا کیمیائی مواد، گھریلو اور صنعتی فضلہ لاتا ہے اور لاہور کے واٹر ٹیبل کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق لاہور کے بعض علاقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والی سیاسی شخصیات نے اپنے ادوار میں 2 سے 3 بار پانی کی نئی پائپ لائنز بچھا دی، لیکن شہر کے بیشتر حصوں میں پانی کا ترسیلی نظام اب بھی 30 سے 40 سال پرانا ہے۔ انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ ساری ساکنگ پٹس کے اندر جا رہی ہے، اب وہ جا کے ڈائریکٹلی جا کے ڈرنکیبل واٹر کو گندا کرتی ہے۔ وہ میں نے فیکٹریاں سیل کی، ان کے وہ ساکنگ پٹس ان کی بند کی اور ان کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا چکے ہیں۔ واسا حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ 6000 کلومیٹر پر پھیلے ترسیلی نظام کے ذریعے 70 لاکھ سے زائد صارفین تک صاف پانی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، لیکن واسا کے مطابق شہر کی حدود پھیلنے سے بہت سے ایسے علاقے بھی لاہور کا حصہ مانے جاتے ہیں جو در حقیقت واسا کی حدود سے باہر ہیں، لیکن محققین ان علاقوں کو پانی کی رپورٹس لاہور کے نام سے شائع کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایریٹک قسم کی رپورٹس بھی مس گائیڈ کرتی ہیں اور اس میں صرف فائدہ بوتلوں والی کمپنیوں کو ہوتا ہے۔ 90s سے پہلے بوتلوں کا پانی اویلیبل ہی نہیں تھا، ہر بندہ ٹیپ واٹر پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس میں لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا چھت کی ٹینکی اگر صاف نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی پولوشن ہو سکتی ہے، تو وہ پریفر کریں جو پینے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا ہے پانی، وہ دروازے کے پاس جو ٹیپ لگی ہے وہاں سے لے لیا کریں۔ لاہور میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ پانی فزیکلی ٹھیک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو لاہور کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی کی ذمہ داری منظم محکموں کو سونپنی چاہیے۔ جو ایریاز TMA کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی آپ کو بعض علاقوں میں جوہڑ ملتے ہیں اور وہاں سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ واسا ہو یا اینی ادر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، they need to come up with a combined solution for those suburbs۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کے معیار کا براہ راست تعلق زیر زمین پانی کی مقدار سے بھی ہے، کیونکہ سطح کم ہونے سے کثافتوں کے پانی میں شامل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس کے لیے واسا مستقبل میں میٹر کے ذریعے پانی کو بلوں کے باقاعدہ نظام کی طرف لانے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ BRB کینال پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر 5 کروڑ گیلن روزانہ کی بنیاد پر پانی فراہم کرنے کے منصوبے پر کام شروع کرنے والا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA Urdu اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی صدارت میں اعلیٰ چینی حکام کے ساتھ ریاست الاسکا میں ہونے والے 2 روزہ اجلاس جمعے کے روز مکمل ہوا۔ 2 روزہ اس اجلاس کی کارروائی کو کور کرنے کے لیے کیپٹل ہل سے نخبت ملک ہمارے ساتھ ہے۔ جی نخبت، یہ بتائیے کیا کارروائی رہی ان دونوں اہم ترین اجلاس کی؟ جی، یہ پہلا موقع تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اور چین کے اعلیٰ حکام کے درمیان یہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اور یہ 2 روزہ اجلاس تھا جو الاسکا میں منعقد ہوا، اور اس میں تناؤ کی کیفیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے اختتام پہ چینی حکام کوئی بھی کامنٹ کیے بنا رخصت ہو گئے۔ البتہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے چین کے ساتھ کچھ انتہائی اہم موضوعات پر تشویش کا اظہار کیا
رویہ ہے. اجلاس میں امریکہ نے چین کے ساتھ جن تحفظات کا اظہار کیا اس میں چین کا ویگر مسلمانوں کی طرف رویہ اور تبت، ہانگ کانگ اور تائیوان میں چین کا جارحانہ رویہ ہے، جس پہ سیکرٹری بلنکن نے کہا کہ جب انہوں نے واضح طور پہ اور براہ راست یہ سوالات چین کے سامنے رکھے تو ان کی طرف سے ڈیفینسو ہو جانے پہ ان کو حیرت نہیں ہوئی. جمعرات کو جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا تو ایسی خبریں منظر عام پر آئی تھیں کہ امریکی حکام اور چینی حکام کے درمیان اس اجلاس میں تلخ کلامی ہوئی ہے. اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے چین نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی اور ملک کی خود مختاری کے معاملے سے جو ایشوز جڑے ہیں ان پہ وہ کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں کریں گے. جی نخبت، اس اجلاس میں بائیڈن انتظامیہ نے اپنی کون کون سی ترجیحات چین کے سامنے رکھی ہیں جو چین کے بارے میں امریکہ کے لیے پالیسی سازی کے لیے اہم ہوں گی؟ جی دیکھیے، تجارت، معیشت، ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی ایسے ایشوز ہیں جن پہ سیکرٹری بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس اور امریکہ کے اتحادی ممالک مل کر نظر ثانی کریں گے. البتہ اس اجلاس میں سیکرٹری بلنکن کے مطابق ایران، افغانستان، جنوبی کوریا اور کلائمیٹ چینج ایسے ایشوز ہیں جن پہ چین اور امریکی حکام کے درمیان کھل کے بات ہوئی ہے مشکلات کے باوجود، اور یہ مفادات ایسے ہیں جن سے دونوں ممالک کے مفادات، یہ ایشوز ایسے ہیں جن سے دونوں ممالک کے مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہیں. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ صدر بائیڈن جو ہے انہوں نے صدارت کا منصب سنبھالنے سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ پہ یہ الزام عائد ضرور کیا تھا کہ وہ چین کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. جی کیپٹل ہل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے نخبت ملک بہت بہت شکریہ. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے چین اور دوسرے ممالک پر ویکسین ڈپلومیسی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندگی بچانے والی کووڈ-19 ویکسین کو سفارتکاری کے ایک آلے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. وی او اے کی سینئر سفارتی نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے مطابق چین لاطینی امریکہ کو ایک بڑی مقدار میں ویکسین فراہم کر رہا ہے. کیسے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بولیویا کے شہر لاپاز کے اس کلینک میں چین کی سائنو ویک اور سائنو فارم ویکسین کی آمد پر امید کی لہر دوڑ گئی ہے. دوسرے لاطینی ممالک کی طرح بولیویا بھی کووڈ-19 سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. چین کا کہنا ہے کہ وہ 53 ممالک کو ویکسین فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جن میں کئی لاطینی امریکی ممالک بھی شامل ہیں. چین کے مطابق وہ ترقی پذیر ممالک میں کووڈ ویکسین کی رسائی اور اس کی کم قیمت پر فراہمی ممکن بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے. ماہرین کے مطابق ووہان سے عالمی وبا پھیلنے کے بعد سے چین کی دوسرے ممالک کو طبی آلات کی فراہمی سفارتی تعلقات کو فروغ دینے اور میکسیکو اور برازیل جیسے ترقی پذیر ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں مددگار رہی ہے. چین نے اس عالمی وبا پر اپنی سرحدوں کے اندر امریکہ اور دوسری مغربی جمہوریتوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے قابو پا لیا تھا، جس کی وجہ سے چین میں ویکسین کی مانگ اور چینی حکومت پر دباؤ بھی کم ہے. اسی وجہ سے وہ ویکسین بیرون ملک برآمد کر سکتے ہیں. مگر امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے اپنے ایشیا کے دورے کے دوران متنبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین کی میڈیکل ڈپلومیسی کے ساتھ اس کے مفادات جڑے ہیں. The way the Chinese are handling the vaccine distribution is not from a real magnanimous. جس طرح سے چینی ویکسین تقسیم کر رہے ہیں اس کی وجہ ان کی بے لوث انسان دوستی نہیں بلکہ ان کا جارحانہ رویہ ہے جو مطالبہ کرتا ہے کہ ہواوے لاطینی امریکہ میں ٹیلی مواصلات کی نیلامیوں میں شامل ہو اور خطے میں تائیوان کے مسئلے کو پرے رکھا جائے. صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ ویکسین برآمد کریں ان کی توجہ تمام امریکی شہریوں کو ویکسین لگوانے پر مرکوز ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ویکسین بانٹے گا. کئی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے میں جب لاطینی امریکہ میں اس کے ہمسایہ ممالک کو ویکسین کی شدید ضرورت ہے تو یہ سوال ہرگز نہیں اٹھتا کہ امریکہ ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام بالغ امریکی ویکسین کے لیے مئی تک اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکیں اور انہیں امید ہے کہ لوگ 4 جولائی کو امریکی یوم آزادی کی تعطیل منانے کے لیے چھوٹے گروپس میں بحفاظت جمع ہو سکیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ایسا ہو گیا تو پھر امریکہ ممکنہ طور پر دنیا میں ویکسین برآمد کرنے والا بڑا ملک بن جائے گا. سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ. اس ماہ یورپی یونین کے ساتھ ترکی کے اس معاہدے کی 5ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے جس کے تحت ترکی کو مالی امداد کے عوض شامی مہاجرین اور تارکین وطن کی میزبانی کرنا تھی.
انقرہ سے وی او اے کے لیے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس معاہدے کے مستقبل پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ انقرہ نے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. اس تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں. 5 سالہ معاہدے کے تحت شامی پناہ گزینوں کی میزبانی میں مدد کرنے کے لیے اربوں یورز کے تبادلے میں ترکی کے کوسٹ گارڈز یورپ کے گیٹ کیپر بن گئے ہیں. یہ ترکی کے لیے یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کا آخری موقع ہے. پناہ گزینوں کا معاہدہ ایسا واحد راستہ ہے جہاں ہمیں ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات میں ایک حقیقی اور مثبت پیش رفت نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی ان کے تعلقات کا ایک اہم جزو ہے. لیکن ایک ایسے وقت میں جب یہ معاہدہ دباؤ کا شکار ہے، پناہ گزین ان کے درمیان پھنس کر رہ گئے ہیں. انقرہ ایتھنز پر غیر قانونی طور پر مہاجرین کو ترکی واپس بھیجنے کا الزام عائد کر رہا ہے، جبکہ یونان ان الزامات کی تردید کرتا ہے. گزشتہ سال ترکی نے یورپی یونین پر معاہدے سے منحرف ہو جانے کا الزام لگاتے ہوئے عارضی طور پر تارکین وطن کے لیے اپنی یونان سے ملحق سرحد کھول دی تھی. اب انقرہ معاہدے پر نظر ثانی چاہتا ہے. ترکی شروع سے ہی اس معاہدے سے خوش نہیں ہے کیونکہ یورپی یونین نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جن کی ترکی کو توقع تھی. انقرہ شامی پناہ گزینوں کے لیے تعلیم اور صحت کی فراہمی جیسے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یورپی یونین کے فنڈز پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. ترکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے اس کے شہریوں کے لیے ویزے کے بغیر سفر کرنے کے وعدے کو بھی پورا نہیں کیا گیا. لیکن پناہ گزینوں کا معاہدہ انقرہ کو اہم سفارتی تحفظ فراہم کر رہا ہے. Human rights issues or other economically related issues, etc. These kind of pressures. انسانی حقوق کے مسائل یا معیشت سے منسلک دیگر مسائل جن پر ترکی کو دباؤ کا سامنا ہو سکتا تھا، جیسے تعزیرات کی صورت میں پناہ گزینوں کے مسئلے کی وجہ سے ایک طرح سے یہ سب دب کر رہ گئے ہیں. چنانچہ ایک طرح سے یورپی ممالک انقرہ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے سے بھی محروم ہو گئے ہیں. ناقدین یورپی یونین پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ ترکی کے انسانی حقوق کے ابتر ہوتے ہوئے ریکارڈ کے خلاف کوئی سخت موقف اختیار کرنے میں ناکام رہا ہے. اس بات کی بہت کم توقع ہے کہ اس ماہ ہونے والے یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں کچھ اراکین ترکی کے خلاف سخت پابندیوں کا مطالبہ کریں. تاہم رایامہ کے حالیہ جائزوں سے جو ترکی میں شامی پناہ گزینوں کے خلاف عوام میں بڑھتی ہوئی مزاحمت کی نشاندہی کر رہے ہیں، نظر یہ آتا ہے کہ ترک حکومت کو پناہ گزینوں کے معاہدے کی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. How long can Turkey cope with this problem alone? ترکی کب تک اکیلے اس مسئلے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آئندہ انتخابات میں سیاسی پارٹیاں شامی تارکین وطن کو یا عمومی طور پر تمام تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو یقیناً ایک بڑے داخلی سیاسی مسئلے کے طور پر استعمال کریں گی. ترکی میں موجود 30 لاکھ کے لگ بھگ شامی پناہ گزین جن کی وطن واپسی کا امکان بہت کم ہے، خطے کے پیچیدہ سیاسی منظرنامے میں بدستور مہروں کے طور پر استعمال ہوتے نظر آتے ہیں. ڈوریان جونز کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. موجودہ دور میں خوبصورت اور عالی شان محل صرف قصے کہانیوں میں ملتے ہیں. پاکستان میں اگر کچھ قدیم محل موجود بھی ہیں تو ان میں سے زیادہ تر خستہ حال ہیں. پنجاب کے تاریخی شہر چنیوٹ میں عمر حیات نامی ایک محل آج بھی موجود ہے، مگر اسے تعمیر کرنے والے وہاں رہنے سے گھبراتے کیوں رہے؟ اس کی تفصیل شامل کریں گے ہمارے آنے والے پروگرامز میں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس 5 منزلہ محل کی کچھ جھلکیاں.
ایک کنسیپٹ یہ ڈیولپ ہو گیا کہ یہ منحوس ہے, یہ ہانٹیڈ ہاؤس ہے, یہاں پر جو ہے وہ جو بھی رہے گا وہ جان سے چلا جائے گا. چونکہ یہاں پر ماں اور بیٹے دونوں کی قبریں تھیں, اس لیے جو شیخ برادری کے لوگ تھے انہوں نے اس محل کو اڈاپٹ کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان کے کچھ علاقوں میں خواتین کا گھروں سے نکل کر کام کرنا یا کاروبار کرنا اب بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, اور کرونا وائرس کی وبا کے دوران لگنے والے لاک ڈاؤن نے ایسی خواتین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. ایسے میں صوبائی حکومت نے خواتین کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے وہ گھر پر رہ کر کام کر سکیں گی اور خود کفیل بن سکیں گی. کیسے اور کیا یہ اسکیم کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ. پشاور کی صفا نوید گھر بیٹھے کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ رہی ہے. لاک ڈاؤن کے دوران ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نیا ہنر حاصل کرنے کا موقع انہیں ایک سرکاری پروگرام کے ذریعے ملا. یہ میں ریسنٹلی ابھی آج کل تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے, سب کچھ ایک فون میں سب کچھ مل جاتا ہے, تو میں اسکرول کر رہی تھی انسٹاگرام پہ اینڈ آئی کیم اکراس دا ایڈ وچ واز فرام KPIT بورڈ, اور یہ کورسز آفر کر رہے تھے. اس دوران کووڈ بھی تھا, چھٹیاں بھی تھی, تو مطلب ذرا سا پروڈکٹیولی یوز کرنا تھا, بہت لیزی ہو رہے تھے, تو آئی اسٹارٹیڈ جوائننگ دیم. خیبر پختونخوا IT بورڈ کے اس پروگرام کے تحت صرف خواتین کے لیے گرافک ڈیزائننگ, آن لائن مارکیٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ یا اسلوب نگاری کے کورسز بذریعہ انٹرنیٹ پیش کیے جا رہے ہیں. کوئی 3 hours کا سیشن ہوتا تھا پر ویک, سو ایک ویک میں ایک سیشن, اینڈ دین اس سیشن کے بعد ایک ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے LMS, جس کے اوپر ہم ان کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے تھے. ایکٹیویٹیز یہ لوگ وہاں پہ ایکسیس کرتے تھے, اور پھر وہیں پہ جب کورس کا اینڈ ہوتا تھا, بیسکلی یہ 3 weeks کا کورس تھا نا, سو 3 weeks کے بعد یہ لوگ جو ہیں تو ان کے گرینڈ کوئز ہوتا تھا. عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کو کاروبار کرنے کی سہولتیں فراہم کرنے اور ان کے لیے معاشی مواقع پیدا کرنے میں بہتری آئی ہے. 1 سال پہلے پاکستان 190 ممالک کی فہرست میں 172 نمبر پر تھا, تاہم تازہ ترین رپورٹ میں 167ویں نمبر پر آیا ہے. خواتین کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, تو ان کے لیے ڈیجیٹل سکلز جو ہیں لینا ضروری اس لیے بھی ہے کہ وہ ان ڈیجیٹل سکلز کو لے کے گھر بیٹھے ہی جو ہے نا اپنا خود انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں, کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو وہ گھر بیٹھے ہی اپنے کمفرٹ زون میں جو ہے نا کمائی کر سکتی ہیں. آن لائن مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل کنٹینٹ کریشن کا کام اب بیرون ملک سے پاکستان بھی آ رہا ہے, مگر ملک میں خواتین کی اکثریت انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتی اور معاشی ترقی کے ان جدید مواقع سے محروم رہ جاتی ہے. اگر ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو دیکھ لیں تو ہر بندہ بزنس کرنے کے لیے فیس بک پیج بناتا ہے, ہر بندہ اپنے بزنس کے لیے لنکڈ ان پیج بناتا ہے, انسٹاگرام پہ پیج بناتا ہے, لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ بناتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پیجز کو مینیج کرنے کے لیے, ان پیجز کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا مارکیٹر چاہیے. خیبر پختونخوا IT بورڈ اب تک 1500 سے زائد خواتین کو یہ تربیت فراہم کر چکا ہے, جبکہ مزید 1500 خواتین ابھی ٹریننگ لے رہی ہیں. توقع ہے کہ خواتین یہ جدید ہنر سیکھنے کے بعد گھر بیٹھے روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں گی. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام میں اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ارم عباسی کو دیجیے اجازت. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں. آج نیوز پر